बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फजर के वक्त ये 3 आयात करीमा जरूर पढ़ा करो। ये आयात करीमा पढ़ने से शैतान से बचाओ, दुश्मन से बचाओ, तंगदस्ती से बचाओ, अजाब कब्र से बचाओ, हत्ता के महशर के तमाम आजाब से बचाव का सबब बनती हैं। मोहतरम नाज़रीन, 1400 साल पहले कुरान पाक हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था और अल्लाह पाक ने उन कालिमात का जिक्र कुरान पाक में कई मरतबा इरशाद फरमाया है। कोई इंसान अगर ये 3 कालिमात पढ़ ले, 70,000 फरिश्ते उनके लिए दुआ रहमत व मगफिरत करते हैं और उनकी हाजात की मंजूरी तक अल्लाह तबारक व तआला से गरिया व जारी से दुआएं मांगते रहते हैं। और इन्हीं कालिमात का तज़किरा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह से फरमाया कि आपकी खिदमत अक़दस में एक सहाबी ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसी नसीहत तजवीज़ फरमा दीजिए कि दुश्मन के सर से बचाओ, शैतान के सर से बचाओ, जहन्नम के सर से बचाओ, पुलसिरात के सर से बचाओ, कब्र के अजाब से बचाओ, हत्ता के महशर के रोज तमाम तर अजाब से बचाओ और इसकी तंगी से बचाओ और तमाम मुश्किलात दीनी और दुनियावी से बचना मकसूद हो। कि ऐसी तजवीज़ फरमा दीजिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी तजवीज़ देता हूँ, तुम नमाज फजर के बाद इन आयात करीमा को पढ़ लिया करो। जो भी तुम्हारी हाजात होंगी, ये आयत करीमा अल्लाह से फरियाद करती रहेंगी जब तक पढ़ने वाले की हाजात पूरी ना हो। मोहतरम नाज़रीन करम, जरा तसव्वुर करें, उलमा जब अंधेरी रात के बाद फजर की रोशनी दिलों पर उतरती है और वो बंदा अपने रब के हुजूर खड़ा होता है, यही वो वक्त है जब रहमत बरस रही होती है और दुआएं कबूलियत के दर पर दस्तक दे रही होती हैं। मोहतरम नाज़रीन करम, कुरान मजीद अल्लाह ताला का आखिरी कलाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ और दूसरी आसमानी किताबों की तरह इसमें कोई तहरीफ नहीं। हमारा ईमान है कि आज भी इस सूरत में हमारे पास मौजूद है जैसे 1400 साल पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था और इसमें एक भी ज़ेर ज़बर की तब्दीली ना की गई, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हमने ये जिक्र के लिए कुरान मजीद पैदा किया और हम इसी की हिफाजत करने वाले हैं। इंसान को इस दुनिया में यूं ही नहीं भेजा गया, बल्कि उसे अपने रब की पहचान और बंदगी के लिए चुना गया ताकि दिल के राज खुल जाएं, कौन शुक्रगुजार है और कौन नाशुक्र है। अल्लाह ताला ने रहनुमाई के लिए अंबिया इकराम भेजे, निशानियों के साथ मौजज़ात अता किए गए, मगर बहुत सी कौमें गफलत में डूबी रहीं और अपने हाथों अज़ाब को आवाज देती रहीं। फिर रहमत इलाही ने अपना कमाल पर जलवा किया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर अरब की सरजमीन पर मबऊस फरमाया। कुरान मजीद को हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए एक अजीम मुअज्जिज़े की सूरत में नाज़िल किया गया। ये वो कलाम है जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिलों की जिंदगी है। इसमें हिदायत भी है, नूर भी है और सबसे बढ़कर सफा है। अल्लाह ताला ने खुद इसे मोमिनों के लिए सरासर रहमत और सफा करार दिया। ऐसा कलाम जो टूटे दिलों को जोड़ दे, बेचैन रूहों को सुकून दे और अंधेरों में भटकते इंसानों को रोशनी का रास्ता दिखा दे। मगर जो दिल हक से मुंह मोड़ लेते हैं, उनके लिए यही कलाम हुज्जत बनकर उनके खसारे को और बढ़ा देता है। अल्लाह ताला अपने कलाम में फरमाते हैं कि ये किताब ईमान वालों के लिए दिलों की सफा है और ऐसा नूर जो सीनों के अंधेरों को मिटा देता है, एक ऐसी रहमत जो टूटे हुए दिलों को सहारा देती है। कुरान करीम वो कलाम है जिसे समझने के लिए दिल का जिंदा होना जरूरी है, क्योंकि जिनके दिल हक से दूर हो जाएं वो उसकी हकीकत को नहीं पा सकते। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इतनी वसी है कि अगर उसे समंदरों की गहराई में भी नापना चाहे तो उसकी वुसअत खत्म ना हो, मगर हर इंसान उसे अपने तरफ अपनी तलब और अपने यकीन के मुताबिक पाता है। फिर रब्बे करीम मोहब्बत से पुकारता है कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी नसीहत आ चुकी है जो तुम्हारे दिलों के हर रोग की शफा है, जो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाती है और ईमान वालों के लिए सरासर रहमत बन जाती है।
یہ وہ پیغام ہے جو دل کو جگاتا ہے، روح کو زندہ کرتا ہے اور انسان کو اپنے رب کے قریب لے آتا ہے۔ یہ حقیقت دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ انسان کے ہر درد کی صفا ہے، چاہے وہ دل کا روگ ہو یا روح کی بے چینی یا جسم کی کمزوری یا ذہن کی تھکت۔ حسد، کینہ، بغض، منافقت اور ڈپریشن جیسے اندھیرے جب دل میں گھر کر لیتے ہیں تو یہی کلام انہیں روشنی میں بدل دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے جو انسان کے اندر نئی زندگی اور طاقت کو بھر دیتا ہے۔ رب کریم اپنی نشانیوں کے ذریعے ہمیں سکھاتا ہے کہ شفا صرف الفاظ میں نہیں ہے بلکہ اس کی پیدا کی ہوئی نعمتوں میں ہے۔ جیسے وہ شہد کے بارے میں فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور جو غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی صحت میں اس کی خوراک بھی اہم کردار ادا کرتی ہے اور قدرتی نعمتیں جیسے شہد اور پاکیزہ غذا انسان کے جسم کو طاقت دیتی ہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں رہنمائی فرمائی کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: قرآن کریم کی تلاوت، شہد کا استعمال اور علاج کے طریقے۔ مگر آپ نے اپنی امت کو تکلیف دہ طریقوں سے بچنے کی تعلیم دی۔ یہ سب ہمیں ایک ہی سچ کی طرف لے جاتا ہے کہ شفا کا اصل سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور قرآن کریم اس کی سب سے بڑی رحمت ہے جو دلوں کو سکون، جسم کو طاقت، زندگی کو نور عطا کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، شفا دینے والی 2 چیزوں کو یعنی شہد اور قرآن مجید کو لازم پکڑو۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو سورت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ ایمان کو مضبوط کر دینے والی حقیقت ہے کہ سورت البقرہ اور معوذتین اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم نعمتیں ہیں جو انسان کو جادو، نصر بد اور ہر طرح کی پوشیدہ آفتوں سے بچانے کا عظیم ذریعہ بنتی ہیں۔ اور یہ بات صرف روایت میں نہیں ہے بلکہ حدیث پاک کی روشنی میں ثابت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری مرض میں تھے تو آپ خود اپنے اوپر معوذتین پڑھ کر دم کرتے تھے، اور جب تکلیف بڑھ جاتی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ پر دم کرتی اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرتی تاکہ برکت حاصل ہو، اور یہ بھی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ یہ حدیث پاک میں سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کتنی تاثیر، کتنی رحمت اور کتنی حفاظت چھپی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس عمل کو اختیار فرماتے اور اپنی امت کو بھی اس نورانی تحفظ کی طرف رہنمائی دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس دن مرے تو شہید ہوگا اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے۔ فرمایا فاتحہ ہر مرض کی دعا ہے۔ اس سورت کا ایک نام فاتحہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ 40 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات فرمائیں۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2882۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ایسی 2 آیتیں عطا فرمائیں جن کے ذریعے سورۃ البقرہ کا اختتام فرمایا گیا، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، بے شک یہ نماز اور قرآن اور دعا ہیں۔
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورۃ الکہف کی اول و آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر تا پا نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان و زمین کا نور ہوگا۔ سنن دارمی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے جو شب جمعہ کو پڑھے اس کے بیت العتیق یعنی کہ کعبۃ اللہ شریف کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ سنن دارمی حدیث نمبر 3407 حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ جو سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن یا رات میں سورۃ الدخان پڑھے اللہ پاک جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ الواقعات النگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اولاد کو سکھاؤ۔ شعیب الایمان للبیہقی حدیث نمبر 3463 حضرت معاویہ بن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہمیشہ ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید کہلائے گا۔ حضرت عطا بن ابی رباح تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ان کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ پاک اس پر اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ اسے کفایت کرے گا، اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر موت کے وقت نرمی کرے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر سورہ یاسین کی تلاوت کی اس پر آسانی ہو گئی۔ جس نے اس کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب آپ کو اس آیت مبارکہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز فجر کے وقت یہ 3 آیات کریمہ ضرور پڑھا کرو۔ یہ آیات کریمہ پڑھنے سے شیطان سے بچاؤ، دشمن سے بچاؤ، تنگ دستی سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ، حتیٰ کہ محشر کے تمام تر عذاب سے بچاؤ کا سبب بنتی ہیں، اور وہ 3 آیات سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں۔ یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کتنی تعداد میں پڑھنی ہے میں اب آپ کو تفصیل سے بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ محترم ناظرین و کرام، سب سے پہلے آپ نے نماز فجر کو ادا کر لینا ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو والملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ان اللہ وما یشرکون، واللہ الذی الخالق البارئ المصور الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھنی ہے، اور 11 بار آپ نے معوذتین کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس شیطان سے بچاؤ، دشمن سے بچاؤ، تنگ دستی سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ اور میسر کے تمام عذاب سے بچاؤ کا سبب بنتی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ یاد رکھیے فجر کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب، رحمت اور حفاظت کا خاص لمحہ ہے۔ اس وقت کی شان والی عبادت دل کو سکون، روح کو تازگی، زندگی کو برکتوں سے بھر دیتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر الہی اور دعا انسان کو ہر قسم کے خوف، وسوسوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتی ہے، اور دل میں ایک ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو پورے دن کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم فجر کی برکتوں کو سمجھیں اور اس وقت کو غفلت میں نہ گوائیں، بلکہ اس کی قدر کریں، کیونکہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک وقت کو سنبھال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر لمحے کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے سر سے محفوظ رکھے، ہمیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے، ہماری تنگ دستیوں کو وسعت میں بدل دے اور ہمیں قبر اور آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں فجر کی نماز کی حقیقی قدر و محبت عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے حکموں کو دل سے قبول کرتے اور وقت کی پابندی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ یا رب العالمین ہمیں شیطان کے وسوسوں، دنیا کے فتنوں اور ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے اور ہماری زندگیوں کو اپنی رحمت و برکتوں سے روشن فرما۔ اللہ پاک ہمارے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، ہماری تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں قبر کے عذاب سے اور آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا خاص کرم ہوتا ہے اور جن کے لیے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یا رب العالمین ہماری اس دعا کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، ہمیں اپنے قریب کر لے اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ اپنی رضا کے مطابق بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں اور ہمارے اس معلوماتی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت و وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ۔